अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यहां पर तो हालात ठीक हैं, लेकिन खित्ते के हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि आज भी आप देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर इसराइल की एग्रेशन उसी तरह से जारी है और उसको वेस्टर्न मीडिया की तरफ से जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न करके पेश किया जा सकता है उस तरह से किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि आलमी ताकतें भी इस मामले पर अभी तक खामोश बैठी हैं और वो इसराइल जो ये दावा कर रहा था कि ईरान के मिसाइल मोस्टली इंटरसेप्ट हो रहे हैं और सिर्फ चंद मिसाइल जो है वो जाकर तेल अवीव पे या यरूशलेम पर या हैफा पर या मुख्तलिफ मकामात पर गिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइलियों की चीखें निकल गई हैं। मैं बारहा ये कहता हूं कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हम जंग के हामी नहीं हैं, लेकिन जब जंग मुसल्लत की जाती है तो जवाब वैसे ही दिया जाता है जैसे कि पाकिस्तान ने भारत को दिया और अब ईरान की जानिब से इसराइल को दिया जा रहा है। और आप ये देखिए कि ये वो ईरान है जिसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहाना बनाकर एक अरसे से उस पर अरसा हयात तंग किया गया, उस पर तमाम तर पाबंदियां लगाई गई, उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी गई कि ना वो किसी मुल्क से तैयारी खरीद सकता है, ना कोई टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि बुनियादी अशिया के लिए भी कोशिश की गई कि उसको तरसाया जाए। लेकिन ईरान ने अपने आप को मजबूत रखा, ईरान ने अपने आप को खुद कफील बनाया। अगर उनकी बहरिया को देखें, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखें, उनके मिसाइल्स को देखें, अभी तक रोजाना की बुनियाद पर, जाहिर है उनके पास एयरफोर्स नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन वो रोजाना की बुनियाद पर इसराइल पर रिटेलिएट करते हुए मिसाइल बरसा रहा है और सही तरीके से अपने टारगेट को वे निशाना बना रहे हैं। एक जानिब वेस्टर्न मीडिया ये क्लेम करता है कि ईरान के पास इतनी सख्त और ताकत नहीं है कि वो इसराइल को नुकसान पहुंचा सके और उसके मिसाइलों का इतना असर नहीं हो रहा, और दूसरी जानिब नेतन्याहू साहब चीखते चिल्लाते वहां पर शोर मचाते हैं और बात करते हैं कि जी अमेरिका को इस जंग में कूदना चाहिए और अमेरिका भी इस बात का इंदिया देता है। तो ये वो प्रोस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि खास तौर पर बात हो। और एक चीज ये है कि ये पहली बार नहीं है, ये जो शेर आया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की जा रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम एक अलग चीज है, लेकिन उसको वेपनाइज करना एक अलग चीज है। अब आप सोचिए ईरान का माइंडसेट क्या होगा कि उसके आसपास अतराफ में जो ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है जो इराक में मौजूद है, या जिसके अंदर इसराइल शामिल है, या आसपास की और कुव्वतें हैं जिनको वो देखता है कि उनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं और जाहिर है कि अपने डेटरेंस के लिए मौजूद हैं। उन ममालिक पर कोई मैली निगाह से नहीं देख सकता, क्योंकि पता है कि रिस्पॉन्स क्या आएगा। इवन नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो वो अपना दिफा करने का हक रखते हैं और जाहिर है कि कोई उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखता। लेकिन ईरान ने अपने आसपास देखा है कि जिन मुल्कों के पास ये ताकत नहीं थी या जिनके ऊपर इन्वेजन की गई, जिनको इन्वेड किया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर, तो उन मुल्कों के साथ क्या हुआ। लीबिया और इराक की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, दीगर ममालिक भी आपके सामने एक मिसाल के तौर पर मौजूद हैं। तो ये जो एटमी प्रोग्राम और इस पर जो नैरेटिव बिल्ड किया गया, नेतन्याहू साहब कब क्या किस साल क्या बातें रहे कि जी हफ्तों की दूरी पर है, दिनों की दूरी पर है। मैं चाहूंगा कि जरा आप अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करें। The deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. Don't let them have the means to have a nuclear bomb in a short time. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. The nuclear archive that we uncovered recently proved that Iran lied to the world about its nuclear weapons program. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. और यही नहीं, मुख्तलिफ अमरीकी सदूर अपनी मुद्दत के दौरान किस तरीके से ईरान के प्रोग्राम के बारे में या उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में बात करते रहे, आप जरा ये भी देखिए। We have moved to counter Iran's support of international terrorism. At the same time, we have tried to stop its quest to acquire weapons of mass destruction. We have been pursuing multilateral diplomacy when it comes to convincing the Iranians that the free world, insisting that they not have the technologies necessary to develop a nuclear weapon. We are determined to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. We're going to keep up the pressure with the strongest U.S. sanctions to date. We discussed America's commitment to ensuring Iran never attains a nuclear weapon. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Not to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. अच्छा जी, अब सिलसिला ये है कि सदर ट्रंप की बात की जाए तो वो बारहा ये कहते थे कि मैं वो सदर बनना चाहता हूँ जो कि जंगें करने नहीं, जंगें ख़त्म करने के लिए आया हूँ, अमन कायम करने के लिए आया हूँ। लेकिन अब जो उनके बयानात आ रहे हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका
اس جنگ میں کودا نہیں ہے، اور اس بارے میں ایران نے بھی خبردار کیا ہے کہ یہ فل سکیل وار میں تبدیل ہو جائے گا اگر امریکہ یا کوئی اتحادی، کیونکہ جرمنی کی جانب سے بھی کچھ دھمکیاں آئی تھیں. تو یہ ایک پہلو ہے. ٹرمپ صاحب نارملی ظاہر ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہی پلیڈ اے ویری کروشل رول. بھارت جس سے انکاری ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ابھی G7 کے اجلاس کے دوران بھی ابھی سیکنڈ رو میں مودی صاحب کھڑے رہے، ٹرمپ صاحب ان سے ملے بھی نہیں اور چلے گئے، تو یہ بھی ایک بڑی ان کو سبکی اٹھانا پڑی. تو وکرم مصری کیا فرماتے رہے اس پہ، وہ ذرا سنیے، پھر اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پردھان منتری مودی نے راشٹرپتی ٹرمپ کو اسپشٹ روپ سے کہا کہ اس پورے گھٹنا کرم کے دوران کبھی بھی کسی بھی سطر پر بھارت امریکہ ٹریڈ ڈیل یا امریکہ دوارا بھارت اور پاکستان کے بیچ مدھیستھتا جیسے وشیوں پر بات نہیں ہوئی تھی. سینیہ کارروائی روکنے کی بات سیدھے بھارت اور پاکستان کے بیچ دونوں سیناؤں کی ایگزسٹنگ چینلز کے مادھیم سے ہوئی تھی. پردھان منتری مودی نے زور دے کر کہا کہ بھارت نے نہ تو کبھی مدھیستھتا سویکار کی تھی، نہ کرتا ہے اور نہ ہی کبھی کرے. پردھان منتری مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اب آتنکواد کو پراکسی وار نہیں، یدھ کے روپ میں ہی دیکھتا ہے، اور بھارت کا آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے. ابھی ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت موجود ہیں امریکہ میں، اور ان کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوگی اور ان کے اعزاز میں ظہرانہ لنچ دیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس دوران کافی امور ڈسکس ہوں گے، جس میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ ایشو بھی ہو، کیونکہ خطے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ باقی کافی معاملات ہیں جو کہ ٹریڈ سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، انڈین ایگریشن سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کی امن کی خواہش سے متعلق تو وہ بھی کافی ڈسکس ہوں گے. تو ہمارے ساتھ جو پینل ہے اس کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. ہم موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل امور کے ماہر ہیں، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا. اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب، ریٹائرڈ ایئر کموڈور ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان سے ہم ظاہر ہے کہ جو ایک یہ ایسی جنگ ہو رہی ہے جس کے اندر فضائیہ اسرائیل کی ایکٹیو ہے، ایران کی جانب سے میزائل مارے جا رہے ہیں، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کب تک یہ سلسلہ اور کیسے چلتا رہے گا، اور یہ ٹوٹل ان کی فضاؤں پر کنٹرول ہونے کا مقصد کیا ہے یا اس کی کیا مراد لی جائے. تو اسٹارٹنگ فرام یو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا. پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس وقت فیلڈ مارشل صاحب امریکہ میں موجود ہیں اور تقریباً کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جائے گا. آپ کی نظر میں وہ کیا، ایک تو کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اٹ سیلف کہ وہاں پر ملاقات کا، ظاہر ہے کہ ملاقات کے لیے گئے ہیں، اور کیا کیا امور ہیں ڈسکس ہو سکتے ہیں، اور بھارت کو کتنی پریشانی ہے اس ملاقات سے؟ دیکھیں، بہت شکریہ اشفاق ستی صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، وہ پسند کرتے ہیں بریو اور سٹرونگ لوگوں کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کئی دفعہ اپنی ڈسکشنز میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑی سٹرونگ لیڈرشپ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پہ یہ جب پاکستان نے آپریشن یہ بنیان المرصوص اور مارکہ حق لڑا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پاکستان کو جو فتح حاصل ہوئی، دنیا نے اس کی تعریف کی. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک ریلیونس ہے. وہ بھارت جو سمجھتا تھا کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی گلوبل ریلیونس کی سب سے بڑی مثال ہے. انڈیا، دیکھیں، انڈیا کو آج سمجھ آ گئی ہے کہ ایک طرف ایران کی پارلیمنٹ کے اندر کہا جاتا ہے تشکر پاکستان، دوسری طرف امریکہ کے صدر پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں. چائنا ہمیں J-35 دینا چاہتا ہے، رشیا ہمارے لیے سائلنٹ رہا انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کے اندر. گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پاکستان کی سٹیبلٹی میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور امریکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا ایک امپورٹنٹ اتحادی ہے، یاد رکھیں، ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی اور اس خطے میں امن لے کے آئے. ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے پہلی جو ٹرمپ صاحب نے اپنی کانگریس میں سپیچ کی، تھینک یو پاکستان کہا. جنرل مائیکل کوریلا نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیونس ہے جو انڈیا امریکہ کے اندر جو امریکی سٹیک ہولڈر ہیں، بھلے وہ پولیٹیکل ہوں، وہ کانگریس ہو، وہ ملٹری ہو، ان کو نظر آ رہی ہے پاکستان کی ریلیونس، ان کو نظر آ رہی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر کلیئرٹی، ان کو نظر آ رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ، جو انہوں نے لیڈ کیا ہے، اور ایز اے مضبوط، اسٹرانگ، کنسٹرکٹیو اور امن والے جنرل ہیں.
امن بھی چاہتے ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں نا پیس تھری اسٹرنگتھ ہم چاہتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو آج آنر کیا جا رہا ہے اور بھارت کو بھی اس حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے انڈیا پینک میں رہتا ہے کہ جی پاکستان کے آرمی چیف ٹرمپ صاحب کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے, آج تک ماضی میں ایسے نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو مضبوط لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر اور یہ جو پاکستان کا اس وقت جو ریلیونٹ اس وقت ماڈل ہے یہ اس کی بھی ایکسیپٹنس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پلیئرز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ماڈل جس وقت جس طرح پاکستان کے اندر چل رہا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے, اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اور سوسائٹیل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. اسی لیے ٹرمپ صاحب بھی ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں, شی جن پنگ صاحب بھی رسپیکٹ دیتے ہیں, آیت اللہ خامنائی بھی پاکستان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, محمد بن سلمان صاحب بھی رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ پاکستان کی لیڈرشپ نے کلیئرٹی اور اپنی ریلیونس مینٹین کی ہے اور میں اب میرا خیال ہے کہ آج ہم نے یہ ارن کیا ہے. جی یہ آپ نے بات بالکل درست کہی کہ طاقتور کی عزت کی جاتی ہے, جو خوددار ہوتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے اور ویسا ہی ہو بھی رہا ہے. جنرل صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فارن سیکرٹری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں وہ حواس باختہ انداز میں آپریشن سندور کے جاری رہنے کا جہاں تک تذکرہ ہے وہ, پھر خود ساختہ جو انہوں نے فائر بندی سیز فائر کی بات کی کہ اور ٹرمپ کے رول کو اس میں ڈیفائی کیا, اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ایک تو انہیں سبکی اٹھانا پڑی کہ G7 کے اجلاس میں وہ جس طریقے سے منتیں کر کے پہنچے, پھر اس کے بعد وہاں پر ٹرمپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور ابھی فیلڈ مارشل صاحب ملاقات کر رہے ہیں, تو یہ بڑا ایک چوٹ پہنچی ہے جس کے بعد یہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں. جی الحمدللہ, سب سے پہلے تو ستیہ صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے. آپ کے لیے, چیمہ صاحب کے لیے, کمرڈ چشتی کے لیے بہت سلام اور آپ کے ویورز کے لیے. جو آپ نے فرمایا جی وہیں سے میں شروع کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر, ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں لنچ کے لیے اور وہاں پہ میٹنگ بھی ہوگی. میٹنگ میں بہت ڈسکشن ہوگی, وہ کیا ہوگی وہ اگر آپ کہیں گے تو ہم بات کریں گے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو آپ نے فارن سیکرٹری آف دی انڈیا کی بات کی ہے, ابھی پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ بات کی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ نہیں, آئی تھنک 9 to 10 ٹائمز یہ بات بار بار کہی ہے کہ میں نے یہ سیز فائر جو ہے بروکر کیا دونوں کنٹریز میں, اور بیس اس کی جیت جو تھی وہ ان کے مطابق وہ ٹریڈ تھی. بے شک وہ ابھی ڈینائی کرتے رہیں لیکن اس ڈینائل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ یہ کسی کے جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے, کاش وہ کہہ دیں کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پرہیپس وہ صحیح نہیں بول رہے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہ کبھی نہیں کہہ پائیں گے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ آپریشن سندور جاری ہے. پہلے بھی بہت سارے آپ کے ڈسکشنس نے بات کی ہوگی, میں پھر کرتا ہوں. پاکستان تو پہلے دن سے ہی ان کے آپریشنز کی زد میں ہے, اس کا نام کچھ بھی لے لیں, مفتی بہانی سے لے کے آج تک, 1948 کی کشمیر وار سے لے کے آج تک پاکستان تو کنٹینیوسلی اسٹیٹ آف وار میں ہے. بے شک وہ اوپن وار ہو یا پراکسی وار ہو, لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہو یا ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ہو, ٹیررزم ہو یا کچھ بھی ہو, پاکستان جو ہے وہ شروع سے ہی ان کے پراکسی کو فیس کر رہا ہے. اور ابھی ان لوگوں نے جب یہ ہزیمت اٹھائی ہے مئی والے جنگ میں اور جب ان کو شکست ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی پراکسیز کو اور تیز کر دیا ہے. تو بے شک وہ جو کہتے ہیں جی کہتے پھریں, حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے سیز فائر مانگا, حقیقت یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا, حقیقت یہی ہے کہ پاکستان جیتا, اور حقیقت یہی ہے کہ پاکستان بہت عرصے سے ان کو فیس کر رہا ہے. سو بسم اللہ ابھی پھر آ جائیں, جب ان کا دل چاہتا ہے وہ آ جائیں, سندور ہو یا کوئی بھی آپریشن کا نام دے دیں, ہم ہر وقت تیار ہیں. اور الحمدللہ پوری قوم تیار ہے, افواج پاکستان تیار ہیں, لیڈرشپ تیار ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا چشتی صاحب, آپ ذرا میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی اس معاملے پہ ڈالیں کہ کتنا سگنیفیکنس ہے اس دورے کی اور خاص طور پر اس ملاقات کی, اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگلے فیوچر میں اس کا. دیکھیے پاکستان کی پوزیشن بڑی سیریس اور چیلنجنگ پوزیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب موجود ہیں امریکہ میں, اور ان کا پوائنٹ آف ویو آفیشلی اور گورنمنٹ کا بھی ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو ٹرمپ کا بلیف ہے. تو ظاہر چیلنج میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کنونس کرنا کہ ہم کیوں ساتھ دے رہے ہیں ایران کو, ایران کیوں جسٹیفائڈ ہے اور حق پر کیوں ہے, obviously یہ چیلنج ہوگا. اور obviously امریکن پریزیڈنٹ بھی چاہیں گے کہ پاکستان کو زور دیا جائے obviously کہ وہ دوسری سائڈ کی سپورٹ زیادہ کرے.
بینگ اے نیبر ایران کے ہماری آبلیگیٹری ہے کہ ہم انٹرنیشنل بارڈرز ایک پہلے ہی ہمارا یہ بھی بند ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ. جنرل رضا جو بھی بتا رہے تھے, جو ہم نے سبق سکھایا, نام جو مرضی دے لیں, لیکن پچھلے 75-78 سالوں سے یہ والی ایسکلیشن ایسٹرن بارڈر کی تو کبھی ہماری بند ہی نہیں ہوئی. نام کچھ ہو, لیول ویری کرتا رہتا ہے ایسکلیشن کا. تو ہم نے تو 78 سالوں میں یہی دیکھا. دوسری طرف سے افغانستان کا اب وہ کمفرٹ زون ہمارا نہیں ہے جو ٹریڈیشنلی رہا ہے, ہمیں ادھر بھی چیلنج ہے. اور ایران کے ساتھ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک اور ویسٹرن فرنٹ پہ ہماری ایک اور آبلیگیٹری ہو جائے سیکورٹی کی. تو ظاہر ہے ہم تو چاہیں گے پیسفل ہو. اور آبویسلی ایک نیگیٹو جو پاکستان کی فرینڈلی نہ ہو کوئی ملک ایسا جو سو کالڈ جو نام ٹرم دیا جا رہا ہے کہ پرو اسرائیل رجیم ہو جائے, وہ تو بہت ڈینجرس ہمارے لیے ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا بیلنس ہم نے ڈرا کرنا ہے. اور پاکستان لاجیکلی سپورٹ کر رہا ہے جو ایران کو ہم نے کیا ہے, اور تشکر پاکستان کے نعرے لگنے ہیں. اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نوٹ کریں کہ بہت سے ملکوں نے نہیں سپورٹ کیا ہے, بالکل ہی نہیں کیا, بلکہ اپوننٹ کیا. میں ایئر پار کا آپریشن تھوڑا سا ایک ریفرنس میں استعمال کرنا چاہوں گا کہ پہلے دن جب اسرائیل نے حملہ کیا 200 جہاز آئے ان کے فائٹرز, آلموسٹ انہوں نے سپریشن کیا ان کا ایئر ڈیفینس. زمین سے انہوں نے سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کیا, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ریلیجس لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا, ان کے ملٹری آرمی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا. زمین سے بھی ملٹی ڈائمینشنل آپریشن انہوں نے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہیں بہت ساری فورسز ان کو ساتھ دے رہی تھی اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں. کتنا فیوریبل ان کو ملا. جیسے 200 جہاز جب آتے ہیں اور 4,500 کلومیٹر کا تقریباً آنے جانے کا فاصلہ کرتے ہیں, اور ویپنز کیری کرتے ہیں, فیول کنزمپشن اور زیادہ ہوتی ہے جب ویپنز کیری کرتے ہیں, تو رستے میں ریفیولنگ بھی ہوئی ہوگی. 200 جہازوں کو ایک صرف ٹینکر صرف 5 یا 6 جو اسرائیل کے پاس ہیں وہ ریفیول نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے ریفیولنگ بھی دی گئی. اور امریکن ٹینکرز بھی موو ہوئے تھے, باقی اتحادی فورسز کے بھی ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آتے ہوئے سارے ملک وہی جو انفارچونیٹلی مسلمان ملک ہیں وہ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں, لیکن جاتے ہوئے جب یہاں سے فائر کیا جاتا ہے تو وہی ویپنز انٹرسپٹ بھی کیے جاتے ہیں. تو یہ بڑی آڈز کی جنگ ہو رہی ہے. لیکن obviously اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایران افیکٹ کر پا رہا ہے ایئر پوائنٹ آف ویو سے, وہ 9 ملین لوگوں کی نسبت 90 ملین لوگوں کی پاپولیشن 10 ٹائمز بڑی ہے جو ایران کی ہے. پاپولیشن صرف پاپولیشن 10 ٹائمز بڑی ہے. ایران خود 70 گنا رقبے کے حساب سے بڑا ہے اسرائیل سے, پاکستان سے 40 گنا چھوٹا ہے, اور KPK کا چوتھا حصہ ہے. اسرائیل کی میں رقبے کی بات کروں تو ایران کو ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ اس نے چند ڈرونز یا ویپنز اور بیلسٹک میزائل جو پہنچا پایا ہے ان ساری انفیوریبل انوائرمنٹ جن کا میں عرض کر رہا ہوں. اس کے باوجود 20-30% جتنے بھی وہاں پہنچ گئے ہیں, آپ نوٹ کریں 9 ملین جو لوگ ہیں اسرائیل کے وہ پینک میں ہیں, انسیکیورٹی میں ہیں, خوف زدہ ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ جب بام اپنے سر پر گرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے, بنکر میں راتیں گزارنا کیسا لگتا ہے, گریڈ اسٹیشن کی بجلی اڑا دی جائے تو کیسا لگتا ہے. تو وہ جتنا جلدی ایران تھریش ہولڈ پہنچا سکتا ہے اسرائیل کے لوگوں کا خاص طور پر اتنا ہی فیوریبل ہوگا شاید. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہوگا اور کس طریقے سے سسٹین کرے گا ایران اس کو. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ, اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی آئندہ ہفتہ نہایت اہم ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بڑی کارروائی ہو, پھر اس کے بعد ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, اب بات چیت کا وقت گزر چکا ہے, 60 دن کا ہم نے ٹائم دیا تھا, 61ویں دن اسرائیل نے حملہ کیا. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ بات چیت سے معاملات طے کیے جائیں, کوئی ایسا پلان دیا جائے جس کے تحت ہو. پھر اگر 60 دن گزر چکے تھے تو پھر 61ویں دن مذاکرات کیوں طے تھے کہ جن کی بنیاد پر یہ مذاکرات کار کو ہی اسرائیل کی جانب سے مار دیا گیا, اور اب جو ہے وہ اس سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں امریکی صدر بھی. تو یہ کیا آپ کو کوئی کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے ان کے اینڈ پہ؟ ستی صاحب, مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک اسٹریٹجک ڈسیپشن تھی جو ٹرمپ صاحب نے کریٹ کی. انہوں نے ڈائلاگ شروع کیا لیکن وہ ڈائلاگ جو ہے وہ پورا اس کو کمپلیٹ نہ کیا, کیونکہ وہ پلان کر رہے تھے بہت کچھ پہلے ہی, اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ شاید اس طرح کا پلان ہو. ایران بھی شاید اس طرح ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو, اور وہ جو ڈسیپشن تھی, ایک سموک سکرین تیار کی. ایران ان چیزوں میں لگا ہوا تھا کہ ہمارا ڈائلاگ ہو رہا ہے, لیکن ادھر سے اسرائیلی جو تھے وہ کمپلیٹ تیاری کر کے بیٹھے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے, یہ دیکھیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کس طرح پلے کرتے ہیں ایران کے حق میں. وہ خود ہی تھوڑے دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ وہ انہوں نے اتنا یورینیم انرچ ہو گیا ہے, آپ وہ بنا سکتے ہیں, خطرہ ہے.
اور 2-2.5 مہینے پہلے تلسی گیبرڈ جو ہے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس وہ امریکہ میں کہہ رہی تھی کہ نہیں جناب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی نیوکلیر انویسٹمنٹ نہیں ہے. ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جس کے نیچے 18 ایجنسیاں وہ کہہ رہی ہے کچھ نہیں مسئلہ, اور IEA بھی بول پڑتا ہے اور جو تل اویو میں بھی لوگ بول پڑتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ڈسیپشن کریٹ کی, اس کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا اور ٹرمپ صاحب سچویشن کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. پہلے دن جب حملہ ہوا تو کوئی زیادہ نہیں تھا, دوسرے دن حملہ ہوا تو انہوں نے کہا ان کو ڈیل کر لینی چاہیے بیکاز امریکنز کو لگا کہ حملہ سخت ہے. اگر ایران اسی طرح کے حملے کرتا رہتا ہے اور جس طرح کوموڈر صاحب کہہ رہے تھے اگر وہ پینک کریٹ ہوتی ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر تو وہ پینک جو ہے وہ کیونکہ اس کے عادی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ہاتھوں بغیر ایک امریکی فوجی مروائے اور بغیر لمبا چوڑا خرچہ کیے اگر اسرائیل کے ہاتھوں ایران نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور ایران کا نیوکلیر پروگرام نیوٹرلائز ہو جائے گا, وہ کہیں گے میں امریکہ کا واحد صدر تھا, بش بھی حملہ کرنا چاہتے تھے, بائیڈن بھی چاہتے تھے, اوباما بھی چاہتے تھے, میں نے دیکھے بغیر کوئی خرچہ کرائے اور بغیر کوئی فوجی اپنا مروائے میں نے ایران کو نیوٹرلائز کر دیا. وہ اس چیزوں کو اس چیز کے اوپر سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے جنگ نہیں شروع کرنی. وہ بھی خیر زیادہ کلیم کوئی لمبے چوڑے ٹھیک نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے پبلک ٹیکس پیئرز منی نہیں لگانی. وہ ان چیزوں کو میرا خیال ہے دیکھتے ہوئے شاید وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جتنا زور لگے, اسرائیل کے ریسورسز لگے, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن میں جو بعد میں کلیم ہے وہ کر سکوں. اسی لیے جب ان کو پتہ چلتا ہے اسرائیل تھوڑے نقصانات زیادہ پہنچا رہا ہے, ایران اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, میزائل کے پہنچنے کی جو ریچ ہے اور پھر اس کی جو پینیٹریشن ہے وہ کم ہے, تو وہ پھر اور تگڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وہ آیت اللہ خامنئی کے بارے میں بات کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو نکال لیں گے, ڈھونڈ لیں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سچویشن کے ساتھ چینج بھی ہوتے ہیں اور وہ ساری سچویشن کا الٹیمیٹ فائدہ لینا چاہتے ہیں. جنرل صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہے, ہم نے عراق اور لیبیا میں کیمیکل ویپنز کی بات بھی سنی, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بات سنی, لیکن وہاں کچھ نہیں تھا. ابھی یہ جو ایٹمی توانائی ایجنسی کی جانب سے جو کنسرن شو کیا گیا, انہوں نے کہا کہ جی تعاون نہیں ہو رہا, جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے وہ زیادہ ہے, اور یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک وقت میں جب امریکہ اور ایران کا معاہدہ تھا تو اس وقت 3% ہو رہی تھی, اب 60 to 70% ہو رہی ہے, تو کس کے اوپر بلیم ہے؟ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا, ایون یہ کہ ایٹمی توانائی ایجنسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ویپنز گریڈ یورینیم ہے, یعنی کہ ایک نیوکلیئر پروگرام کا ہونا اور اس کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنا یا ایٹم بم بنانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو یہ اس ڈیفرنس کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی دنیا؟ جی بہت شکریہ. آئی تھنک اس میں ایک آپ کا جو یہ والی بات آپ نے کی ہے اس کے سپورٹ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو روحانی لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی, انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ جو نیوکلیر ویپنز ہیں ان کی ایکوزیشن جو ہے حرام یا ہمارے مذہب میں ٹھیک نہیں ہے. وہ شاید اس لیے کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور اس سے پوری کی پوری ہیومینٹی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوتی ہے اور اس میں کوئی فرینڈ اینڈ فو کا کامبیٹنٹ نان کامبیٹنٹ کی کوئی لائن نہیں رہتی. ایک تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جہاں تک نیوکلیر پروگرام کا تعلق ہے, آپ نے جو بات کی کہ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جو ہے انہوں نے بھی تھوڑا بہت اس طرح کی بات کی. جو قمر چیمہ صاحب کہہ رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج سے چند مہینے پہلے امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اینڈ ایف آئی ریممبر کریکٹلی جو تلسی گیبرڈ ہیں انہوں نے کہا تھا 14 یا 12 جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ سب کہہ رہی ہیں کہ وہ ویپن نہیں بنا رہے یا ویپن بنانے کے قریب نہیں ہیں. آپ نے شروع میں جو ابتدائیے میں ہمیں مووی دکھائی جو مختلف بیانات تھے ان کے نیتن کے, اگر آپ اس میں دیکھیں تو 2006 سے وہ کلیم کر رہے ہیں. ابھی 2019 میں 16 میں 20 میں ہر دفعہ انہوں نے کہا جی چند مہینے دور ہے, چند ہفتے دور ہے, لیکن آج 25 ہو گیا. 20 سال سے جو کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہوا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں عراق والا کیس, وہ ہم سب کو یاد ہے کہ وہ ٹونی بلیئر صاحب آئے, ایک ڈوزگر انہوں نے ہوا میں ہلایا کہ جی یہ اس میں سارے پروفز ہیں. تو یہ بات ساری ستی صاحب یہ ہے جی کہ یہ یہاں پہ رائٹ اور رانگ کی بات نہیں ہے, مورلز کی بات نہیں ہے, رولز آف دی گیم کی بات نہیں ہے, یا وہ کیا کہتے تھے انٹرنیشنل رولز کی بات نہیں ہو رہی, یا رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے انٹرسٹ کی. جی جس کا انٹرسٹ آپس میں انٹرٹوائن کرتا ہے ان کے لیے گڈ اور بیڈ کی کوئی بات نہیں. ابھی اسرائیل جو ہے وہ تو ایسا کنٹری ہے نا جس کو ود امیونٹی لائسنس ٹو کل دیا گیا ہوا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جتنے بھی ویسٹرن ایلائز ہیں ان کے سب جو ہیں دے لک ادر وے and they have immunity to kill anyone and destroy anyone. It has to do with the Israel's plan of expansion
یعنی کہ وہ ایکسپینشن کرتا ہے، پھر آگے سے جو ریزسٹنس ہوتی ہے یا ریٹیلیشن ہوتی ہے اس کو وہ ٹیررزم کا نام دے دیتا ہے، وہ اور ویسٹرن میڈیا. دس از ہاؤ اٹ ورکس. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ٹیررزم ہے نا یہ تو ایک کبھی بن گیا ہے نا جی بوگی ہے، ایک کیسز پلائے بن گیا جی کہ کسی کو بھی آپ نے الزام دینا ہو تو بس یہ سیدھا کہیں ٹیررزم ہے. جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی ٹیررزم تو وہ ہوتی ہے نا جی جب آپ کسی کنٹری میں جا کے کسی کو پرو ایکٹیولی ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک کنٹری اپنے ڈیفنس میں کھڑی ہے تو وہ ٹیررزم نہیں ہوتی ہے، وہ تو ڈیفنس ہوتا ہے جی. اور اسرائیل جو ہے وہ اوفینس پہ ہے، وہ ایگریسر ہے، اور جو ایران ہے وہ بڑے اسٹرانگلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں، ایران کا جو پین تھریش ہولڈ ہے وہ بہت اوپر ہے. 8 سال پہلے بھی انہوں نے جنگ سہی، ابھی بھی میرے خیال میں وہ آخری حد تک جائیں گے جب تک کوئی ان کو باعزت ایگزٹ نہیں ملتا. چشتی صاحب اب ذرا میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ ظاہر ہے کہ یو آر دا مین، آپ نے ہمیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اس دوران بھی آپ نے ہمیں سمجھایا کہ ہاؤ تھنگز ورک. آئیڈ لائک یور اوپینین آن دس کہ ایک ملک یعنی کہ ایران جس کے پاس کوئی ایک مضبوط کیا مستحکم ایئر فورس بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس جو طیارے ہیں وہ ٹام کیٹس ہیں یا پھر وہ فینٹمز ہیں یا پھر F4s ہیں یا پھر مگز ہیں، کچھ اس طرح کے پرانے ایئر کرافٹس ہیں جن کو وہ ابھی اڑا بھی نہیں رہے. ابھی امریکہ اور اسرائیل ٹوٹل ان کی فضاؤں کے کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ تہران سے لے کے پورے ایران کی وہ بات کریں. ایسے میں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بھی پہلے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا تھا. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے کہ وہ اپنے میزائلز کے اسٹاک پائل کو یوز کرتا رہے، میزائل برساتا رہے، اور یہ کتنا سسٹینیبل ہوگا ایران کے لیے. اور ایک ایئر فورس نہ ہونے کی وجہ سے اور خاص طور پر اسرائیلی اٹیکس کے پیش نظر یہ کتنا مشکل ہے اس کے لیے. جی بہت اچھا سوال ہے ستیش صاحب. یہ دیکھیے یہ بڑا چیلنجنگ ہے ایران کے بعد اس وقت. جیسے میں نے عرض کیا اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی ایئر فورس کا اسرائیلی ایئر فورس کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. ایران کی طرف یہ دیکھیے پچھلے 50 سال سے آلموسٹ یہ پرانے جہاز ہے فینٹم اور F-14 جو آپ بات کر رہے ہیں شاہ کے زمانے میں لیے ہوئے ہیں. اسپیئر پارٹس بند ہو گئے، ان کے مینٹین کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوا ہوا ہے. اور دوسری طرف اسرائیل کو آپ دیکھیے پچھلے 75 سالوں میں اگر آپ ڈیٹا نکالے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پچھلے 75 ایئرز میں جو ایڈ کی شکل میں اسرائیل کو امریکہ نے صرف دیا ہے وہ ہے $260 بلین کے ویپنز. اور اگر آپ نیکسٹ دیکھیں گے اسرائیل کے بعد کس کو ملا ہے وہ ہے ایجپٹ $50 بلین. اس کے بعد اگر آپ ساری دنیا کی جو ایڈ ہے امریکہ نے جس کو دیا وہ اکٹھی کر لیں تو اسرائیل اکیلے کی زیادہ ہے. اور اس جو 260 بلین ہے اس میں زیادہ ایئر پاور یا ایئر فورس کو ملا ہے جو اسرائیلی ایئر فورس کو. تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایک طرف ایکسٹریملی پرویلیجڈ ایئر فورس ہے اور ایک طرف ایکسٹریملی انڈر پرویلیجڈ ایئر فورس ہے. ایک بات. دوسرا شاید جو جسٹیفیکیشن میں ڈھونڈ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران شاید اس لیے اپنی ایئر فورس پر زیادہ انویسٹ نہیں کر پایا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ ہمیں شاید ہمارے جہازوں کو تو گزرنے نہیں دینا وہی دوست ملکوں نے اکراس، تو شاید انہوں نے بیلسٹک میزائلز کی طرف کیا. لیکن اگر ان کے پاس فائٹر جہاز ہوتے تو وہ آنے والی ریڈز کو ضرور انٹرسپٹ کر سکتے تھے. ریڈز کا مطلب جو فائٹر جہاز آ رہے ہیں یہ ضرور کر سکتے تھے. ابھی آتے ہیں امریکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا کچھ حاصل ہے. اور دیکھیے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں ایئر پاور کے اندر جس طرح کی ایئر سچویشن آپ کے حق میں ہوتی ہے. میں اور جنرل رضا اکٹھے پڑھاتے رہے تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ ہم ایئر ہوتی ہے فیوریبل ایئر سچویشن جو آپ کو فیور کرتی ہے، یعنی آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں ایئر کو مینج کرنے میں. ایک ہوتی ہے ایئر سپریمیسی اگلی سٹیج اس کے اندر آپ آلموسٹ نہیں کسی کو اڑنے دیتے اپنے خلاف، جو اس وقت ایئر سپریمیسی اسرائیل کے پاس ہے. اور ایک ہوتا ہے کمپلیٹ کنٹرول آف دی ایئر. کمپلیٹ کنٹرول آف دی ایئر آ سکتی ہے بیکاز اس وقت بھی سیٹلائٹس اور جیمرز اور ایئر بون ارلی وارننگ سارے ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. ایک گارشیا میں B-52 جہازوں کا ایک ان کے پاس ایک جزیرہ ہے بنیادی طور پر. یہ ہے تقریباً 1800 کلومیٹر ساؤتھ آف انڈیا. ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کو جو بنیادی طور پر تو نیٹیوز کا تھا، پھر انگلینڈ نے قبضہ کر لیا، پھر انگلینڈ نے گفٹ کر دیا امریکہ کو. اور یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک بالکل منی سٹی ٹائپ ہے جہاں پہ بیسس پہ B-52 رکھے ہوئے. B-52 وہ بمبر ہے جس کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ نیوکلیئر انسٹالیشن کو ہٹ کرے گا تھرو بنکر بسٹرز. وہاں ایک فلیٹ ہے پورا B-52 کا اور وہ انہوں نے استعمال کیا. وہ افغانستان میں بھی B-52 جی
अच्छा, 50 B-52। अच्छा, वो क्या करता है, वो तकरीबन 70 टन B-52 नहीं सर, मैं उस बंकर बस्टर का नाम ले रहा था, उसका नाम GBU-57 है मेरे ख्याल में, GBU-7 जी, B-52 के जरिए वो मैंने सुना नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बाय द वे ये भी ध्यान में रखिएगा कि मैं इजराइल का पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहा था, जो इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ये पहाड़ों में है, कुम के पास है, ये आपने पहले ही पता होगा आपको। और ये पहाड़ों के दरमियान एक पूरा नेटवर्क है जो बहुत 15-20 सालों से बन रहा था, और इसको मारना भी आसान नहीं होगा। मैं एयर ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि 90 मीटर की ये एवरेज डेप्थ है वहां पर, और बंकर बस्टर एक ही गो में 90 मीटर नहीं जाता। यहां पर अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है हमारी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये जरा फरमा दीजिएगा कि मैं इस वक्त ये देख रहा हूं कि इस वक्त आपके ख्याल में असेसमेंट क्या है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया की अगर हम बात करें तो एक जानिब वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, दूसरी जानिब जर्मनी का स्टेटमेंट भी आ रहा है, अमेरिका का भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जी हमने उनको जी काफ़ी रिस्ट्रेन कर दिया, उनकी दिफाई सलाहियत इतनी नहीं है। तो कितनी देर तक आपको लगता है कि ईरान इस सिचुएशन को, इस मिसाइल की जो बैराजेस हैं, जो अटैक्स हैं, इनको सस्टेन कर सकता है टूवर्ड्स इजराइल? देखिए, ये अब जारी बात है, ये टेक्निकल सवाल इस सेंस में है कि ईरान के पास कितना एमुनेशन है, क्या 3000 मिसाइल हैं, 4000 हैं, 2000 हैं और 5000 हैं। देखिए, ईरान के जैसे एयर कमांडर साहब बात कर रहे थे, एयर पावर तो नहीं है, तो ये मिसाइल ही हैं। अब क्या ईरान इन मिसाइलों के ज़रिए अपनी डेटरेंस रिस्टोर कर सकता है? क्या वो खौफ जो इजराइल के अवाम के अंदर डाल सके, जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ड हो वहाँ पे कि इजरायली गवर्नमेंट अपने लोगों को डिफेंड नहीं कर सकी, क्या वो प्रेशर खौफ वहाँ पे जाएगा जो पॉलिसी लेवल पे लोगों को हुकूमत कहेगी कि जब अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? मुझे लगता है वो भी मुश्किल है। और ईरान जिस तादाद से मिसाइल फेंक रहा है या ड्रोन फेंक रहा है, 30, 40, 50 या ये चल रहा है, तो इट डेफिनेटली लिमिटेशंस मौजूद हैं इस हवाले से। सो मुझे लग रहा है कि डेटरेंस रिस्टोर नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे आज मैं भी देख रहा था कि जिस तरह अंदाज से कल ट्रम्प साहब बात कर रहे थे कि हमें पता है तो आप कहाँ पे हैं, हम आपको निकाल लेंगे। आज एक रिकॉर्डेड मैसेज भी आयतुल्लाह का खामनेई साहब का आया है, और असल में मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हम अपने मुल्क में हैं और सरेंडर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो क्या करेंगे? क्या वो मैसिव एयर पावर इस्तेमाल करके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, गैस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, गवर्नमेंट और मिलिट्री का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे? तो जारी बात है ईरान और 15-20 साल 10 साल पीछे चला जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन है, क्योंकि इजरायली को एक बात समझ आ गई है, प्रॉक्सीज रही नहीं, सीरिया रहा नहीं, इराक रहा नहीं, मलेशिया रहे नहीं है। अब सीधा बात है, ईरान के अंदर जाओ और उनको ख़त्म करो या उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको कमज़ोर करो। बाकी फिर सारी थेरीज हैं, रजीम चेंज की तरफ जाना है, क्या करना है। देखिए, ऐसे रजीम चेंज तो नहीं होते। और फिर भी ये भी चीज़ें हैं कि कल को नॉन स्टेट एक्टर्स भी ईरान के अंदर अनलिश किए जा सकते हैं, ऑन ग्राउंड लोगों से, ईरानी फौज से लड़ने के लिए बहुत सारी थेरीज हैं। लेकिन इट्स टू अर्ली। मेरा ख्याल है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहते, ना वो कर पाएंगे। वो अपनी एयर पावर के जरिए जितना ईरान को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें वो करेंगे। और ईरान की सारी बात है पोजीशन, क्या उसको कोई इस हवाले से कोई सपोर्ट कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको मिलिटरली सपोर्ट कर सके। और सीज फायर की बात भी तभी होगी जब ईरान इस पोजीशन में होगा कि वो इजराइल को डैमेज करे इतना ज़्यादा कि इजराइल भी कहे कि हाँ हम बात करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हाउ दे वांट टू डील ईरान इन फ्यूचर। जनरल साहब, अभी तक आप देख रहे हैं कि 5 से 6 दिन हो चुके हैं, जंग चल रही है। आपकी असेसमेंट क्या है कि किस हद तक ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचा पाया है? जिस तरह से पहले बात हो रही थी कि एक डर उनके दिल में बिठा देना, या अब आपको लगता है कि इजराइल थोड़ा कमांडिंग पोजीशन में आ चुका है, जो मिसाइल के इंटरसेप्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है अगर ईरानी साइड से बात करें? क्या आपकी असेसमेंट है इस हवाले से? और दूसरा ये है कि इजराइल का आपको मकसद क्या दिखाई देता है? क्या वो एटमी प्रोग्राम को बंद करवाना चाहता था, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिसमेंटल करना चाह रहा था, या मुकम्मल तबाह करना चाह रहा था, या फिर रिजीम चेंज उसका मकसद था? कोई मकसद क्लियर हो सका आपके सामने? जी, सबसे पहले तो इजराइल के मकासद की बात से शुरू कर लेते हैं। जी, इजराइल का जो सबसे पहला मकसद जो था वो तो यही था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या एज अ मिनिमम इतना पीछे धकेल दिया जाए कि फिर बहुत सारे साल लगें। अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सारा प्रोग्राम उनका जो है वो किस जगह पे तो सामने था, मिसाइल प्रोग्राम उन्होंने टारगेट किए, उन्होंने बाकी जगहों पे,
لیکن جو ایک ان کی مین فیسلٹی ہے وہ تو جیسے ابھی چشتی صاحب بھی کہہ رہے تھے اٹ از ٹولڈ کہ وہ 90 میٹرز ڈیپ ہے. گاڈ نوز کہ 90 ہے یا شاید 90 سے بھی زیادہ ہے. بہرحال اسرائیل کا آبجیکٹو نمبر 1 اس کو تباہ کرنا, ان کے نیوکلیر پروگرام کو ریٹارڈ کرنا اور ایران کو اتنا زیادہ ڈیمیج کرنا کہ ایران جو ہے وہ ان کے لیے ایک تھریٹ نہ رہے بلکہ ان کے ٹرمز کے اوپر اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کی ٹرمز کے اوپر جوہری معاہدہ کر لے. دوسرا کام جو انہوں نے کیا بالکل شروع میں کیا کہ انہوں نے ان کی جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. جب آپ کمانڈ سٹرکچر کو ڈسٹروائے کرتے ہیں جس میں 20+ جنرلز تھے, 9 to 10 سائنٹسٹ ہو گئے, یہ سارے کے سارے, اور یہ اس میں انسائڈر ورک بھی ہے اگر آپ غور کریں تو یہ سارا کا سارا باہر سے نہیں ہوا. جی سارے کا سارا باہر سے نہیں ہوا. سر فرام ابراہیم رئیسی صاحب, فرام اسماعیل ہانیہ, فرام حسن نصر اللہ, اور یہ جو سارا کچھ فرام محسن فخری زادہ, یہ سارا انسائڈ جاب ہی ہے سر. جی انفارچونیٹلی جی, تو انہوں نے ان کو پیرالائز کر دیا. ابھی آگے چلتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا پرپز فائنل کیا ہوگا. جہاں تک ان کا فائنل پرپز ہے جی, اسرائیل تو ایک وار مشین ہے, کلنگ مشین ہے جو کہ سینس لیس ہے اور ایمپتھی لیس ہے, اور اس کو جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ امیونٹی حاصل ہے کہ جو مرضی ہے کر لو. تو ان تک تو وہ تو سب دنیا کو ڈسٹروائے کر دیں گے ارد گرد جتنے لوگ بھی ہیں, تاکہ وہ اتنے زیادہ ویک ہو جائیں کہ وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ خاص کر اسرائیل کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں. لیکن میں اس میں ایک اور چیز فلیگ کرنا چاہتا ہوں. وہ فلیگ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ایران ڈسٹروائے ہو جاتا ہے یا ایران اتنا ویک ہو جاتا ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اسرائیل ول اسٹاپ ہیئر. جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات انڈیکیٹ کی تھی گریٹر اسرائیل والی, تو جب گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو پورا آلموسٹ عرب ہے. اس میں کچھ سعودی عربیہ کے علاقے ہیں, کوئی کس کے ہیں, کوئی ایجپٹ کے ہیں, سیریا ہے, لیبنان ہے, سارے کا سارا خطہ ہے, ایجپٹ کے ایریاز ہیں, جارڈن کے ایریاز ہیں. تو یہ اسرائیل ادھر رکے گا نہیں, اور یہ رکے گا نہیں تو اس کا نقصان جو پورے خطے کو ہوگا. ابھی جیسے ہماری جو باقی پاورز ہیں اس علاقے کی, وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دے ول ریمین اسکریچ لیس فار دی ٹائم بینگ مے بی, بٹ الٹیمیٹلی جو ہے وہ 1 by 1 کر کے وہ سارے کے سارے ایریا کو وہ ڈومینیٹ کروائیں گے. سر میری بات سنیں, یہ 1 by 1 کر کے ہو چکا ہے. آئی مین آپ جسٹ امیجن 1967 کی جو وار تھی اور اس کے بعد جو ہوئی, اس کے اندر مصر بھی تھا, اس کے اندر سیریا بھی تھا, اس کے اندر عراق بھی تھا, لیبنان بھی تھا. ابھی وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ ابھی تو اردن کی فضائی حدود سے ایرانی ڈرونز کو شوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. جی اب تو معاملات ہی وہ سارے سبمسو ہو چکے ہیں, اور ڈسمنٹل جو ان کی ہوئی ہے, ڈسمنٹل جس طرح سے انہیں کیا گیا وہ سسٹمیٹکلی کیا گیا اوور دا ایئرز. جی انفارچونیٹلی جی وہاں پہ تو کچھ ڈکلیئرڈ ابھی اسرائیل کے دوست بن گئے, تو کچھ انڈکلیئرڈ بھی ہیں. ڈکلیئرڈ میں جیسے ابھی بات کر رہے تھے آپ, جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, چشتی صاحب نے بھی اس کی طرف ہنٹ کیا کہ راستے میں وہ بھی انٹرسیپٹ کر رہے ہیں. تو ایران کے ساتھ اکیلا اسرائیل نہیں لڑ رہا ہے, ایکچولی اسرائیل کے ساتھ پوری دنیا اس وقت, اگر ویسٹ پورا ہے جس میں امریکہ ہے, فرانس ہے, یو کے ہے, ان کی ایئر پاور ہے, ان کی انٹیلیجنس ہے, وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. امپورٹنٹ چیز آگے کے لیے یہ ہے کہ کیا فزیکلی وہ پاورز انوالو ہوتی ہیں کہ نہیں, کیونکہ فزیکلی اگر وہ پاورز انوالو ہوئی اور ایران نے ان کی طرف ریئیکٹ کیا تو پھر یہ جو جنگ ہے یہ کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جتنا جلدی یہ جنگ جو ہے سٹاپ ہو جائے. چشتی صاحب میں ذرا چاہوں گا کہ اسی ہم جو ٹیکنیکل ڈیبیٹ پہ جا رہے تھے تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کے اندر بڑی آپ روشنی ڈالیے. میرا اس کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, کیونکہ ہم نے حسن نصر اللہ صاحب کو جس طرح سے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس بنکر بسٹرز اس طرز کے نہیں تھے, لیکن وہ ایک ہی پوائنٹ پر, ایک ہی جگہ پر جو انہیں انٹیل انسائڈ جاب کی وجہ سے ملی تھی, وہ جو ان کے پاس لمیٹڈ بنکر بسٹرز تھے وہ گراتے رہے. اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ بنکر بسٹرز جو ہے وہ افغانستان میں بھی ڈیزی کٹرز ایٹسیٹرا یوز کیا امریکہ نے, لیکن وہ تورا بورا پر اتنے افیکٹو نہیں رہے جو وہاں پر کیوز کا پورا ایک نیٹ ورک تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی مقام پر اگر اس طرح سے پلان کر کے اگر یہ کیا تو پھر نقصان زیادہ ہو سکتا ہے؟ ستی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو 90 میٹرز یا جو بھی ایک ایوریج آ رہا ہے, اور یہ بہت بڑا ایک انفراسٹرکچر ہے, یہ ایک ٹنل نہیں ہے, پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا, بہت بڑے ایریا میں پھیلی ہوئی ہے. یہاں تک بھی انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو بڑا ہال ہے سائنٹیفک ریسرچ کا 300 فٹ پلس, وہاں پہ ان کی بہت بڑی لیڈرشپ کمانڈ بھی وہاں پہ ایک سیف ہیون ان کے لیے بھی ہے. لیکن ایک چیز جو ذہن میں رکھیے گا, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایون B-52 آ بھی جائیں, اپارٹ فرام پریزیڈنٹ ٹرمپ کے
پریویس جو اعلانات رہے ہیں الیکشن کیمپین میں رہے ہیں کہ ہم جنگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، ان سے ہٹ کے اگر آپ صرف میں ملٹری آپریشنز کی بات کر رہا ہوں تو یہ اگر B-52 آ بھی جاتے ہیں تو ایک B-52 کی سارٹی کافی نہیں ہوگی. یہ اتنا جہاز ہے کہ تقریباً اس کو 70 سال ہو گئے ہیں اور یہ 2050 تک وہ کہتے ہیں ہم نے چلانا ہے اس کو. آپ امیجن کریں، اس کا مطلب ہے یہ جہاز کتنا ریلیونٹ ہے، 25 سال اور بھی اس کو چلانا ہے. ایک سارٹی کافی نہیں ہوگی. B-52 کا نام میں ایک اور چھوٹی سی آپ کے ویورز کے لیے کلیریفیکیشن دیتا چلوں. یہ جو ڈیزی کٹر اور یہ جو بنکر بسٹر ہوتے ہیں یہ صرف B-52 کیری نہیں کرتا، یہ F-35 F-22 اور دوسرے بھی کیری کرتے ہیں. صرف ان میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اسٹیلتھ جہاز ہے ان کو سب کچھ اپنی بیلی کے اندر لے جانا پڑتا ہے بیکاز آف اپنے ریڈیشن نہیں دینی ہوتی، اس لیے ان کو بہت زیادہ سارٹیز جنریٹ کرنی پڑے گی اگر وہ اسٹیلتھ جہاز یا کوئی اور جہاز یوز کرتے ہیں. B-52 کے اندر بھی جیمر اور اسٹیلتھ انہیں ٹیکنالوجی لگا دی ہے لیکن وہ سیلف پروٹیکٹ زیادہ نہیں کر سکتا، اس کو اسکارٹ دینے پڑیں گے اور بہت سارے B-52 لائے جائیں گے اگر یہ جب بھی لائے گئے، اور پھر یہ پہلے سافٹن کیا جائے گا ٹارگٹ کو اور پھر اس کو پینیٹریٹ کیا جائے گا. ایک بات آخری پوائنٹ اس پہ پلیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کہاں سے کنفرمیشن ہوگی کہ ایران کی ایک ہی سائٹ تھی، یہ جو کم کے پاس ہے، پھر یہ کہا جائے گا کہ ایران کی تو بہت ساری سائٹس اور ہیں جو ہمیں پتہ چل گیا جو بچ گئی ہیں، تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. دیکھیے یہ دونوں طرف سے پرائس بڑی مہنگی ہوئی ہے. آپ چھوٹا سا میں فلیش بیک آپ کو بتاتا چلوں، جو جنرل رضا بھی بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی بات کی کہ 2015 میں جب یہ اگریمنٹ کرایا گیا ایران کو، اس وقت ایران 20% انریچمنٹ تک پہنچ چکا تھا. ایگریمنٹ کرا کے 3.6 تک لایا گیا اور یہ منوایا کہ آپ کے 24 گھنٹے آپ انسپیکشن کسی وقت 24/7 گراؤنڈ تھا یہ آپ کھولیں گے. کھولی. جب 2018 میں ٹرمپ نے یونیلیٹرلی اس کو کینسل کیا تو 10 IAEA کی وزٹس ہو چکی تھی، 10 رپورٹس. 10 کے اندر کنفرمیشن ہے کہ ایران اب انوالو نہیں ہے، اس کی انریچمنٹ لیول 3.6 نہیں ہے. لیکن کیونکہ جنی بنانا مقصد ہوتا ہے، اس کو مانسٹر بنانا مقصد ہوتا ہے، تو اس کو یونیلیٹرلی انہوں نے کینسل کر دیا. اور آخری بات ایک اور بڑی ذہن میں رکھیے گا، اس جو کینسلیشن کو پورے یورپ نے ڈس لائک کیا یا کنڈیم کیا، فرانس، جرمنی جو گارنٹیر تھے، UK، 3 ملکوں نے سپورٹ کیا 2018 کے سوا اس کو جو کینسلیشن کی تھی. آپ حیران ہوں گے وہ کون ہے؟ وہ سعودی عرب ہے، بحرین ہے اور UAE ہے. تو میرا خیال ہے باقی باتیں آپ خود سمجھ گئے. سر میں ایک چیز کی صرف کلیریفیکیشن چاہوں گا، یہ جو آپ نے F-35 کے ذریعے سارٹیز کی بات کی تھی، اس میں اسٹیلتھ طیاروں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ویپنز کیری کرتے ہیں اپنے انٹرنل بے میں اور جب وہ حملہ کرنے کے لیے اس کو کھولتے ہیں تو ان کا اسٹیلتھ کمپرومائز ہو جاتی ہے. مختصر سر اس پہ جواب. بہت کم جی، کیونکہ ایران کے اندر تو بالکل میں ایسا اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پہ اتنا ڈیفنس نیٹ ورک ہے ہی نہیں جس نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے، بام فال کر جاتے ہیں تو اس سے کوئی تھریٹ نہیں. ایران کے اندر تو بالکل نہیں میں دیکھ رہا ایسی چیز. چلیں جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، سر یہ 2 چیزیں میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو ایران سوچ کیا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پاکستان ہے، بھارت ہے، ظاہر ہے یہاں پر نیوکلیر ویپنز ہے اور اپنے ڈیٹرنس کے لیے پاکستان بالخصوص، عراق میں امریکہ ہے، وہاں پر اس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے وہ ممالک، نارتھ کوریا کی مثال لے لیں کہ نیوکلیر ویپنز ہیں تو کوئی اس کو انویڈ کرنے کا سوچتا نہیں ہے، جبکہ جن کے پاس نہیں تھے ان کو انویڈ بھی کیا گیا، ان کے ساتھ برا حال بھی کیا گیا، اور ابھی اسرائیل بھی ایران کے ساتھ یہی کر رہا ہے. تو کیا یہ دوڑ جو ہے ہتھیاروں کے حصول کی مزید تیز نہیں ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیے جی ٹیکنیکلی تو ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انفراسٹرکچر جتنا بھی اسٹیبلش تھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اس انفراسٹرکچر کو اسٹیبلش کیا اسٹیبلٹی اینڈ پیس ود ان دی ایران. اب وہ اسٹیبلٹی اینڈ پیس آپ کے ہاں نہیں رہے گی، کیونکہ ایک تو وہ ظاہری بات ہے وہ آئے ہیں تو وہ جائیں گے تو نہیں. اب تو وہ 10 دن لگے، مہینہ لگے، 1.5 مہینہ 2 لگے، جب تک وہ کمپلیٹلی نہیں سمجھتے کہ ہمارا تھریٹ نیوٹرلائز ہوتا ہے. دیکھیں یہی تو خوبی تھی. ایران نے کیا کیا؟ ایران نے تھرو اپنے جو ریزسٹنس فورسز ہیں یا پراکسیز ہیں ان کے ذریعے ہمیشہ خطرہ ود ان اسرائیل یا اراؤنڈ اسرائیل رکھا، جس میں حزب اللہ تھا، حماس تھا، آپ دیکھیں سیریا ان کے پاس تھا، تو ان کی پوزیشن بڑی مضبوط رہتی تھی ہمیشہ. وہ سیریا کو استعمال، عراق کے اندر ملیشیا کو استعمال کرتے تھے. لیکن جب پراکسیز نہیں رہی تو ظاہری بات ہے اب وہ سیدھا ایران کے اندر آ گیا، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اب ایران کو اتنا کمزور کر دو کہ دوبارہ نہ یہ پراکسیز کھڑا کر سکے اور نہ یہ ہمیں کوئی ایٹ لیسٹ وہ جو ویزیبل تھریٹ ہوتا ہے وہ ہمیں مل سکے. اور پھر بیسیکلی ایم یہ ہے کہ باقی خطے کے ساتھ ممالک کو ملا کے ان کو بتایا جائے کہ آپ مڈل ایسٹ کو چلائیں گے، ایران اس طرح مڈل ایسٹ کو نہیں چلائے گا، اور باقی وہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں اس خطے کے انکلوڈنگ اسرائیل اور باقی جو ممالک ہوں گے وہ چلائیں گے. سو اصل تو یہ ہے کہ کمفرٹیبل رہنا ہے اور پارٹنر. سو ایران کی جو پوزیشن ہے ٹھیک ہے، اور پھر جی
ٹھیک ہے, آپ جملہ کمپلیٹ کر لیں, پھر میں جنرل صاحب کہہ رہا تھا کیونکہ اس کی جو نیچر آف سٹیٹ ہے ایران کی, اس کی وجہ سے اس کی دوستیاں بھی کم ہیں, اور کیونکہ وہ اپنی سٹیٹ کی جو نیچر کے مطابق رہتا ہے, اس لیے اس کو پراکسی زیادہ سوٹ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو سٹیٹ کے ساتھ ریلیشن اسٹیبلش کرنا اور وہ کمفرٹ رکھنا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, ایک چیز اور میں چاہوں گا کلیریفیکیشن اس کی کہ IAEA پر بھروسہ کس حد تک ایران کر سکتا تھا, یعنی کہ ایک ایسا ملک اسرائیل جو ایران پر حملہ کر رہا ہے, جس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, جس نے NPT پر دستخط نہیں کیے, جس نے IAEA کے انسپیکٹرز کو یا کسی کو بھی اپنے ایٹمی پروگرام کو یا ایٹمی ریئیکٹرز کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی, وائل ایز ایران یہ سارا کچھ کرتا رہا ہے. لیکن ایران کے اور عراق کے کیس میں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ان کے ایٹمی مراکز کی جاسوسیاں بھی ہوتی رہی ہیں اندر جو لوگ تھے. تو کس حد تک IAEA پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے اس سینیریو میں؟ جی بہت شکریہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک دو چیزیں میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ جو ٹرمپ صاحب کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے شروع سے کہا میں اینٹی وار ہوں, لیکن میرے ذہن میں تھا کہ شاید وہ اینٹی وار تو ہیں میجر وارز کے, کچھ اسمالر وارز جو ہیں وہ کروانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے, جیسے ٹیسٹ کیسز کے طور پہ کہ پاکستان انڈیا نے بھی ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر لیا. لیکن یہ جو بڑی جنگ ہے اس میں آئی تھنک کہ ڈیپ اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے نا اس نے ان کو انڈیوس کر لیا, لیور کر لیا, اور ان کے لیے بے حد ضروری ہے ٹرمپ صاحب کے لیے کہ بہت اسٹرانگلی روکیں اپنے آپ کو اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہونے سے, ورنہ پھر باقی اگر قوتیں انوالو ہوتی ہیں تو یہ بات کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی, اور ان کا جو ڈریم ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین وہ شاید اس میں ان کو پرابلم ہوگی. دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا جی کہ کبھی بھی کسی کنٹری سے اگر آپ نیوکلیئر ویپنز کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سختی سے نہیں ہوں گے, وہ تو ابھی ایران جو ہے وہ زیادہ تندہی سے کام کرے گا. جہاں تک انریچمنٹ ہے, انریچمنٹ 3% ہو 4% ہو, جب آپ کے پاس ایک دفعہ کیپیبلٹی آ گئی, سینٹریفیوجز آ گئے, تو آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو انریچمنٹ جو ہے وہ 90 پہ بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو جو آپ نے فرمایا IAEA کا, IAEA جو ہے وہ انفارچونیٹلی ان کیس آف ایران وہ اچھا رول ان کا نظر نہیں آیا. میرے پاس ابھی کوئی پروفز نہیں ہے, بٹ آئی تھنک کہ ابھی ان کے لیے مشکل ہوگا IAEA کو ٹرسٹ کرنا, اور جو ان کی رپورٹس تھیں باقی چیزیں تھیں وہ کافی حد تک اس میں بائسز نظر آئے ہیں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک ایران جو ہے وہ جب بھی ابھی اگلی کوآپریشن ہوگی اٹ ول بی ود اے پنچ آف سالٹ. چلیں, تھینک یو سو مچ جنرل رضا محمد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب سب سے ہماری گفتگو رہی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں آج بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے آپ سے تقریباً 1 گھنٹے بعد ظہرانے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے. اور ٹرمپ صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس میں کہا تھا کہ جی پاکستان کو بڑا پسند کرتے ہیں اور پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. آئی ایم شور کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان جو اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس کو بھی سنا جائے گا. اور ایک اور ایکسپیکٹیشنز ہماری یہی ہیں کہ امریکہ ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں نہیں کودے گا اسرائیل کا حامی بن کے, بلکہ ممکنہ طور پر اگر پاسبل ہو تو ڈی ایسکیلیشن کے لیے امریکہ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دوسروں کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں اور یہ وعدہ کرتے رہے ہیں کہ میں جنگیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, جنگیں پھیلانے کے لیے نہیں, تو لیٹس ہوپ سو کہ اس سچویشن میں ایسا ہی ہو. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.